प्रॉफिट को, जिसको अल्लाह ताला ने महबूब कहा, उस प्रॉफिट को पहली कम्युनिकेशन में अल्लाह ताला ने कहा कि इकरा, कि पढ़। अब वो पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको अल्लाह ताला हर ताकत दे सकता था, उनको भी पढ़ने के लिए सबसे पहले कहा कि जब से चैट जीपीटी आया है, जब से एआई इस एक साल के अंदर इवॉल्व हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में चाहे बच्चा क्लास 3 का है तो चाहे बच्चा यूनिवर्सिटी गोइंग है, वो एजुकेशन जो वो स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं वो बच्चे के लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई है। शुक्र है कि ये एआई आ गया, बिकॉज आज से कोई 8 महीने पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ना वो पूरी दुनिया से बहुत पीछे था। एजुकेशन सिस्टम भी डिज़ाइन हुआ है उस माइंडसेट, उस क्लाइंटल के लिए जो हमारे माँ बाप हैं, जो हम हैं। सो हम भी तो ज़ाहिर है यही चाहते हैं ना, आपके घरों में भी तो यही दौड़ होती है ना कि ये इसको डॉक्टर बनाना, ये एक कल्चर रहा है। आपने अगर कुछ सीखना है तो फिर आपको मेहनत करनी है, आपने रिसर्च करनी है, आपने उस पर एफर्ट लगानी है और अपने आप को भी एक्सप्लोर करना है कि आप सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ इस प्रोफेशन में पैसा है या नाम है या इज्जत है, चलो मैं ये कर लेता हूँ। ये भी आपको मेरे ख्याल से बॉक्स तोड़ना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम फिर से ट्रू एसेंस पॉडकास्ट का एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये वाला जो पर्सनली मेरे स्पेशल है क्योंकि ये फ्यूचर फेस्ट का एक पॉडकास्ट सीरीज़ है। बट देन शायद इतने लोगों ने पता कि फ्यूचर फेस्ट का जो नाम है वो मैंने नहीं सोचा था, वो जो है जो आज के हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सोचा था। तो हमारे 2 गेस्ट हैं गुड्डू शानी, एंड इनका ब्रांड भी गुड्डू शानी है, वो खुद ही ब्रांड है और वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो शाहनवाज चुगताई एंड शुमाइला चुगताई, राइट, जो कि शायद इतने ज़्यादा लोगों को एक्चुअल नाम नहीं पता। गुड्डू शानी बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, बट देन इनका एक्सपीरियंस मार्केटिंग में है, ब्रांड बिल्डिंग में है, डिज़ाइन में है, फोटोग्राफी में है, वीडियोग्राफी में है, और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्हें कोट एंड कोट बनाया इन्होंने है। उन्हें ब्रांड इन्होंने बनाया, कंपनी शायद किसी और ने बनाया होगा, लेकिन आई थिंक कि ब्रांड बनाना मेरे लिए पर्सनली ज़्यादा बड़ी बात है कि किस तरह आप एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसका मैसेज कन्वे करते हैं आवाम को, और उस चीज़ को आप जो है लोगों के सामने लाते हैं। इसी पे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वेरी मच। इट्स आर ऑनर कि आप आए। और आवाम को मैं बताता चलूँगा, जब हम फ्यूचर फेस्ट का मैं सोच रहा था और मैंने फिर शानी भाई से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, तो मेरे माइंड में नाम टेक फेस्ट था। जो हमने सुना है टेक दिस टेक दैट, हमारे नाम कुछ बड़े बोरिंग से भी हैं, पाकिस्तान टेक समिट, पाकिस्तान ब्लॉकचेन समिट, सरकारी, वो बहुत सरकारी है। असल में इस्लामाबाद में रहे तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, तो काम प्राइवेट है हमारे, हम लगते सरकारी हैं बहुत। तो बट ये कि फिर शानी भाई ने उस टाइम सजेस्ट किया, जो कि आई थिंक विच हैज़ प्रूवन वेरी वेरी राइट, कि फ्यूचर फेस्ट कर लें, राइट, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ एन इनेबलर और मे बी द बिगेस्ट इनेबलर सो फार फॉर अ बेटर फ्यूचर। और हम जो सारी कॉन्वर्सेशन करते हैं वो फ्यूचर के बारे में है और हम फ्यूचर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और ये पॉडकास्ट भी एक हमारी कोशिश है कि जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारी कम्युनिटी में, जो एक्सपर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह लेट्स से आप 4 साल पहले 10 साल पहले कुछ और करते थे, आप आज क्या कर रहे हैं, ये बहुत मेरे लिए एक फैसिनेटिंग चीज़ है। जिस तरह अब आप एजुकेशन पे काम करें, तो ये जो ट्रांजिशन है एक तो आपके करियर की, अगर आप वो शेयर कर सकें कि आपने कितना कुछ किया है और वो कैसे इतना कुछ डिफरेंट किया है, क्योंकि लोग तो पूरी ज़िंदगी एक ही काम करते रहते हैं और वो भी सही नहीं करते, और आप लोग जो हैं आप मल्टीपल काम कर चुके हैं और सारे जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अब आई एम पर्सनली एक्साइटेड कि एजुकेशन में आप क्या कर रहे हैं, बट अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें कि ओवर टाइम क्या एक्सपीरियंसेस थे और क्या क्या डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आपने जो है ना वो आपने अपना नाम, अपना लोहा मनवाया। हाँ, पूछना आप ये चाह रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। Exactly, हमारे I think. जितने आप कंफ्यूज हैं, हमारे बच्चे भी उतने ही कंफ्यूज हैं कि कोई पूछता है कि आपके मामा पापा क्या करते हैं, तो वो कहते हैं, हम आगे से बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि हम क्या बताएं। सो इसको मेरे ख्याल से शानी नहीं, इसको आई थिंक गुड्डू बेहतरीन जवाब इसका देती है, और वो जवाब ये है कि यार सफाई करने के अलावा ना सारा कुछ ही कहता है जिंदगी नहीं, मेरे ख्याल हम सफाई भी कर ली। लेकिन प्राइमरीली हम दोनों ने मास्टर्स किया कम्युनिकेशन डिज़ाइन में पंजाब यूनिवर्सिटी, अब जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है, और फिर ड्यूरिंग स्टडीज़ हम फोटोग्राफी भी कर रहे थे, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन क्योंकि पढ़ रहे थे,
ایڈورٹائزنگ, کمیونیکیشن, سب ہمارے مائنر سبجیکٹس تھے. فوٹوگرافی بھی ایک مائنر سبجیکٹ تھا. لیکن اس دور میں ظاہری بات ہے آپ جب گرو کرتے ہیں تو پھر گریجولی آپ اپنے آپ کو بھی ڈسکور کرتے ہیں. خاص طور پہ آرٹسٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈسکور کرتا رہتا ہے. تو اس دور میں ہمیں فوٹوگرافی ایک بڑا فیسینیٹ کرتی تھی, اور ہم دونوں ہی اس زمانے میں اسٹوڈنٹ جب تھے تو فوٹوگرافی کی جو ہماری اسائنمنٹس ہوتی تھی جو کہ بہت ریئر ہوتی تھی, لیکن ہم اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ کرتے رہتے تھے. ریئر سے میری مراد یہ کہ اوبیسلی وی ور اسٹڈنگ ان اولڈ اسکول میتھڈالوجی, تو وہ سال میں 2-3 کلاسیں ہی ہوتی تھی. تو لیکن اپنے طور پہ ہم کوشش کرتے رہتے تھے. بٹ ایون along ود فوٹوگرافی ڈیورنگ اسٹوڈنٹ لائف بھی ہم لوگوں نے پی ایچ اے نیا اسٹارٹ ہوا, پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی جو ہے ان کے ساتھ بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے اوپر بہت کام کیا, لینڈسکیپنگ کی, پھر کافی انٹرسٹنگ پروجیکٹس ان کے ساتھ کیے. along with دیٹ مجھے شروع سے ہی, بلکہ جب میں یونیورسٹی گیا 98 میں, اس ٹائم سے ہی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک خاص ایفیلیشن تھی اور سم ہاؤ تھی بلکہ obsession تھا. یس, obsession تھا, بیکاز میں اس زمانے میں جب میرے پاس بالکل کوئی پیسے بھی نہیں بھی ہوتے تھے تو اس ٹائم پہ بھی میں ادھار لے کے بیسٹ آف بیسٹ مشینز جو ہے نا اپنی کرتا تھا. اور آؤٹ سورسنگ کا بڑا زمانہ تھا اس ٹائم پہ, ویب ڈیولپمنٹ کا. سو آئی یوز ٹو ورک فار انٹرنیشنل کلائنٹس, جس کے تھرو مجھے وہ ٹیکنالوجی اور بڑا ایک ہیلپ آؤٹ ہوتا رہا. ویب ڈیولپمنٹ میں ایک ایکسپوجر ہوتا رہا, پر میں کمیونیکیشن ڈیزائن رہا تھا, فوٹوگرافی میں شوق ڈیولپ ہو چکا تھا. سو بائی دا ٹائم 2004 میں جب ہم دونوں نے ماسٹرز کیا اور شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, تو گھر والوں نے بھی کوئی پنگا نہیں کیا ہمارے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ اچھا یار چلو کوئی بات نہیں, اچھے بچے ہیں, تو شادی کر دی. اور شادی کے امیجیٹ بعد جو ہے پھر ہم نے, میرا فیملی بزنس تھا کپڑوں کا, اس میں تھوڑا سا ہم نے اسی کو ری برانڈ کرنا شروع کر دیا, فوٹوگرافی شروع کر دی. اور فارچونیٹلی پہلے ہی سال ایز ایمرجنگ ٹیلنٹ آف پاکستان نامینیٹ ہو گئے فار لکس اسٹائل ایوارڈس. تو وہ ہمارے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ تھا. تو پھر وہ تھوڑا سا جب ہم نے زوم آؤٹ کر کے سوچا تو پھر اندازہ یہ ہوا کہ اچھا یار لگ رہا ہے کہ ہم اندھوں میں کانا راجا فلسطین ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ ابھی تو ہم بالکل فریش گریجویٹ ہیں. اور پھر ساتھ ہی بہت اچھی گڈ لک یہ ہوئی کہ اسی ایوارڈ سیریمنی میں وی میٹ ثنا صفیناز, اور انہوں نے صفیناز نے بلایا مجھے گھر ایک میٹنگ کے لیے. ان سے پھر وہ ڈسکشن ہوئی تو آئی تھاٹ کہ ایئر فوٹوگرافی کے لیے بلایا ہے. پھر وہ جب انہوں نے پتہ چلا کہ یار یہ ہم نے مارکیٹنگ پڑھی ہے اور کمیونیکیشن ڈیزائن پڑھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار فوٹوگرافی بھی کر لو لیکن ساتھ ساتھ ہمارے برانڈ پہ کام کرو, بیکاز برانڈ کسی کو سمجھ نہیں آتا. تو اور ہم بہت عرصے سے اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ نا انکنسسٹنٹ ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی ہم ایفرٹ کرتے ہیں 2-3 سال بڑا اچھا رہتا ہے, پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو تم اس کے اوپر پریکٹس کرو. تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی تو ہم بالکل فریش گریجویٹ ہیں اور ہمیں تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, تو آپ اتنا بڑا رسک میں نے کیسے کریں گے ہم. تو انہوں نے وہ جو آج کے ہمارا ٹاپک بھی ہے فیوچر آف ایجوکیشن جس پہ ہم بات کریں گے, تو اس بات کا ایکچولی اس سے ریلیشن بہت گہرا ہے. انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ تم ایک کام یہ کر لو کہ جو کچھ پڑھا ہے نا اور جو کچھ تھیوریٹیکل ہے اس کو ایز اٹ از میں تمہیں پلیٹ فارم دے رہی ہوں برانڈ بنانے کے لیے, تو تم ایز اٹ از اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دو جو کچھ تھیوریٹیکل ہے. تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ یار ہم نے تو تھرو آؤٹ ہمارے ٹیچر بھی یونیورسٹی میں ہیں اور سارے لوگ ارد گرد جو سینئرس تھے جو پروفیشنلی پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ان سے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ یار پاکستان تھیوریاں نہیں چلدیاں, ایتھے تسی بس جڑا کام ایتھے ہے نا جڑا سیٹھ نے کہنا وہی کرنا ہے تسی, تو یہاں پہ تو یہ کلچر ہے. دین شی مینشنڈ کہ یار یہ پاکستان کی بربادی کی نا سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہم نے اپنا یہ سوچ لیا نا کہ یار انگریز پاگل ہے اور دنیا پاگل ہے کہ وہ تعلیم اور یونیورسٹیاں اور ریسرچ کی بیس کے اوپر اپنا اتنی دنیا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گئی ہے, اور ہم لوگوں کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ یار تھیوری کام نہیں کرتی یا تعلیم کا وہ فائدہ نہیں ہے, وہ ہمیں مرواتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارا پلیٹ فارم ہے, ہمارا برانڈ ہے, تمہارا تو کچھ نہیں جاتا تو کرو. سو دیٹ واز دا پوائنٹ کہ جس ٹائم پہ وہ ایکچولی جو مارکیٹنگ میں پڑھا تھا جو ہمارے یونیورسٹی کا مائنر کورس تھا, اس سے پہلے میں نے اتفاق سے 1 سال BBA میں کچھ بزنس سائنس پڑھی تھی, بزنس کمیونیکیشن بھی پڑھی تھی. تو ان ساری جو تھیوری تھی بہت ہی چھوٹے لیول پہ ایز اے فریش گریجویٹ اس کو اپلائی کرنا شروع کیا بالکل ایز اے 101 بائبل.
جیسے جس ترتیب میں پڑھی تھی. اور 2005 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو 2005 سے لے کے 2016 تک ہم ثنا سفیناز کے ساتھ ایز اے برانڈ کنسلٹنٹ, ایز اے کریٹو ایجنسی اور ایز اے فوٹوگرافر کام کرتے رہے. اینڈ وی آل ٹوگیدر آف کورس ان کا ویژن اور ان کا اپنا ایکسپیرینس اور ہماری یہ تھیوریٹیکل سائڈ کی پریکٹیکل کنورژن کے رزلٹ میں پاکستان وٹنس ثنا سفیناز برانڈ. اور وہ اتنا فیسینیٹنگ ہو گیا کہ اس برانڈ وہ اتنا زبردست ایک یوز کیس بن گیا کہ اس کے بعد پھر اور برانڈس نے بھی ہمیں کال کرنا شروع کر دیے. اینڈ وی ورکڈ ود آئی تھنک ٹاپ 10 پاکستانی فیشن ریٹیل برانڈس. لیکن اس سارے دور میں جب وہ 2005 سے 2010 یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کی تھیوری کا پریکٹیکل کا جب آؤٹ کم آتا تھا, تو سب سے پہلی وٹنس ہم نے اس ٹائم پہ کی جب 2009 میں ثنا سفیناز کی ایک ایگزیبیشن ہوئی کراچی میں, جو کہ 2005 میں پلان کی تھی. کیونکہ ہم نے پلان اس طرح سے بنایا کہ ہم نے شارٹ ٹرم پلاننگ کی, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم, 2015 تک کی پلاننگ ہوئی 10 سالوں کی کہ کس طرح سے برانڈ گرو کرے گا. تو اس کی آؤٹ کم یہ ہوئی کہ 2009 میں جب انہوں نے پہلی آپ کہہ لیں کہ کنزیومر لیول یا پبلک لیول, بیکاز دے ور فیشن ڈیزائنرس, تو دے ور نون فار فیشن ایز اے فیشن ڈیزائنر. اٹ واز اے ویری لائک بوتیک ہاؤس. ایسے تب وہ کنزیومر برانڈ نہیں تھا, Consumer brand نہیں جس طرح آج ہے. سپر پریمیم لگژری برانڈ تھا. Oh, very interesting. They were into furniture, they were into couture, they were into like many things, but a pure designer level. تو کنزیومر لیول پہ جانے کی جو پلاننگ تھی وہ اس زمانے میں ہوئی, اس کے لیے برانڈ ڈیولپمنٹ ہوئی, آل فالوڈ بائی تھیوریز. اور 2009 میں اس کی آؤٹ کم یہ نکلی کہ شارع فیصل بلاک ہو گئی. اتنا زیادہ برانڈ ڈیزائر کریٹ ہو چکی تھی. سو سوری ٹو کٹ, یہ جو سفائر میں ہوا ہے یعنی اس کا بیج ہم نے بویا تھا. ابھی وہ ریسنٹلی ہوا نا ایک واقعہ, کیا ہوا سفائر میں؟ فائٹ ہو گئی ان کی سیل کے اوپر اور اسٹور کے اوپر, گنز وغیرہ نکل آئی. اور دیٹس obviously وہ ایک بہت اچھی کیس اسٹڈی ہے ایک اچھے برانڈ کی ڈیزائر کریٹ کرنے کی. ٹو مچ ڈیزائر. سوری ٹو کٹ یو, آپ کنٹینیو. ہاں, لیکن وہاں سے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو بات تھی کہ تھیوریاں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ واقعتاً غلط تھی. اور سفیناز کا ویژن جو ہے امیزنگ تھا, اور ان کی وہ جو گائیڈنس انہوں نے ہمیں دی وہ دیٹ کلک. تو پھر 2009 سے بیکاز اب وہ جو بات ثابت بھی ہو گئی اور میرا ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ بھی تھا, تو پھر میں نے ٹیکنالوجی سائڈ کے اوپر, سائنٹیفک چیزوں کے اوپر اور ریسرچ شروع کر دی. اور سوشل میڈیا بالکل پاکستان میں نیا تھا, دنیا میں تھوڑا سا اوبیسلی ایڈوانس تھا لیکن پاکستان میں نیا تھا. سو وہ جو ایمرجنگ سوشل میڈیا برانڈ بلڈنگ ہے, جو ڈیجیٹل برانڈ بلڈنگ ہے, جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ان سب کو ہم لوگوں نے 2011 میں شروع کیا, جس ٹائم پہ کنزیومر مارکیٹ کے اندر کنزیومر برانڈ میں سے کوئی اور بھی نہیں تھا. سو وی آر لائک وی اون دیٹ اونرشپ سارٹ آف, کہ اس سسٹم میں بھی ہم پاکستان میں فاؤنڈر ہوئے. لیکن میں کہتا یہی ہوں کہ اس میں کوئی بھی چیز جو جتنی بھی آج تک کی کامیابیاں ہیں ماشاءاللہ, وہ اس میں اللہ کا کرم تو ہے, لیکن اس میں کوئی بہت نہ توپ نہیں ہے, ہماری توپ نہیں ہے. وہ ایک بیسک ویژن تھا ایجوکیشن کا, کہ ایجوکیشن, تعلیم اور ریسرچ یہ کتنی ضروری چیزیں. اور وین ایور آئی سے ایجوکیشن, تو میری آڈینس سے ٹپکلی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس کو کنونشنل ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں بالکل بھی نہ سوچیں, اس کو ہمیشہ ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں سوچیں, کہ جو اس بارے میں سوچیں کہ پیپسی کیسے بن گیا ہے. اور دنیا میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں, خاص طور پہ اگر ہم تھوڑا سا برانڈ بلڈنگ اور ایڈورٹائزنگ سے بھی نکل جائیں, تو پوری دنیا میں پروپیگنڈا کی ایک سائنس ہے جس کو بڑی بڑی طاقتیں جو سپر پاورز ہیں وہ استعمال کرتی ہیں. ان کی بھی کوئی دماغ تیز نہیں ہے خالی. یس, دے ہیو اے سرٹن ویژن, دے ہیو اے سرٹن فریم ورک, جس کے اندر تعلیم اور ریسرچ بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. وہ ایجوکیشن لیتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس سارے میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے دین میں, خاص طور پہ ہمارے دین سے مراد ہے اسلام میں, اللہ تعالیٰ نے شروع ہی یہاں سے کیا. اللہ تعالیٰ نے بلکہ پروفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ کو کیا بعید تھی کہ ان کو بہترین اسکالر بنا کے پیدا کر دیتے. اب وہ بائی ڈیفالٹ پیدا ہی ایسے ہوتے. لیکن اپنے پروفٹ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کہا, اس پروفٹ کو پہلی کمیونیکیشن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرا, کہ پڑھ. اب وہ پڑھائی کی جو امپورٹنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو اللہ تعالیٰ ہر طاقت دے سکتا تھا ان کو بھی پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کہا, بیکاز دیٹ از اے پروسیس. وہ پڑھ جو ہے وہ خالی کتابیں پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد پھر وہ جب نبی نے پڑھ لیا اور پھر نبی نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب وہ کہاں عرب کہاں چین, اور اونٹوں کا سفر جہاں پہ مدینہ سے ایک دوسرے قصبے تک جانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں اور جنگیں ہو جاتی ہیں آپس میں مس کمیونیکیشن کی وجہ سے, وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جا کے پڑھو. یعنی اتنی امپورٹنس اس چیز کی. تو وہ پھر چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آئیں. پھر ہم دونوں نے ہی کلاسیکل فلم ڈائریکشن کے اندر ایک سرٹیفکیشن کرنی شروع کی. پڑھتا میں تھا, اور گڈو کو کیونکہ کتابوں کو پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے, گڈو کو کتابوں میں اتنا یقین نہیں ہے, لسننگ میں زیادہ گڈو کو مزہ آتا ہے, تو میں پڑھ لیتا تھا اور پھر ہم دونوں اس کو ڈسکس کر لیتے تھے. تو ہم نے 2 ایئر سرٹیفکیشن کی کلاسیکل فلم ڈائریکشن میں. پھر اس کے بعد میں نے 2011 جب وہ کر لی, کمپلیٹ ہو گئی 2009 سے 11, پھر میں نے پوری ریسرچ اور سرٹیفکیشنس کرنی شروع کی ہیومن ڈیزائنس کے اوپر. سو جس کو آپ اپنی ٹیکنالوجی کے اندر بھی ڈیزائن کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں, سو ہیومن سینٹرک ڈیزائن جس کو کہتے ہیں. سو اس کے اندر پھر کنزیومر ریسرچ, سائیکالوجی, پھر برانڈ کے ریگارڈنگ بھی, پھر ٹیکنالوجی کے ریگارڈنگ بھی, پھر ڈیزائن تھنکنگ کے ریگارڈنگ. سو دیٹ از اے نیور اینڈنگ اسٹوری, اور آج بھی وہ لرننگ کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے, اور ادھر بھی جاری ہے. ان کی جو ریسرچ کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے, میری پڑھائی کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہے. میں ذرا کتابوں میں بھی گھس جاتا ہوں, اور آئی ہیو دیٹ پیشنس کہ میں کتاب پڑھ لیتا ہوں. اور گڈو کا یہ ہے کہ گڈو کتاب نہیں پڑھتی, لیکن جس ٹاپک کے اوپر گڈو ریسرچ کر رہی ہوتی ہے تو وہ 6 مہینے سال جو ہے اس میں ایک ہی ٹاپک پہ لگاتی ہوں پھر میں. ہاں وہ تھوڑا سا پروسیس آئی تھنک کہ لوگوں کے لیے بڑا, بچوں کے لیے کیا یوزفل ہے. پروسیس ہے ریسرچ پروسیس جو ایک کوشچن جیسے کوئی بھی آپ کے ذہن میں آیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا, سو وہ میں دنیا مذہب کو ہی لے لیں جیسے, تو وہ ایک پرابلم سمجھ میں آئی ہے تو پھر ہر اسکالر کو میں سنتی ہوں, اور ان کی پھر کراس میں جو انہوں نے ایک دوسرے کو جواب دیے ہوتے ہیں وہ سنتی ہوں. لیکن اس سارے پروسیس میں جو آپ نے کام کرنا ہے کہ اپنا مائنڈ جو ہے بالکل کلیئر رکھنا ہے, اور اس میں باعث بالکل نہیں ہونی چاہیے, تبھی آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں صحیح رزلٹ. سو وہ میں سب کو سنتی ہوں, اور وہ 6 مہینے سال تک سنتی رہتی ہوں ایک ہی پرابلم کو ڈفرینٹ لوگوں سے, مطلب بہت جن کو آپ لو پروفائل کہتے ہیں وہاں سے لے کے بہت ہائی پروفائل تک. سو میرا یہ خیال ہے کہ لو پروفائل سے بھی کئی دفعہ بہت ہائی اینڈ سلوشنز آپ کو مل جاتے ہیں. سو وہ اپنے ذہن میں وہ ڈسکرمنیشن نہیں رکھنی چاہیے. سو وہ میرا تو یہی طریقہ ہے, بس اتنی ڈیٹیل میں اتنی میرے خیال سے ڈائیورسٹی نہیں ہے جتنی شانی میں ہے, لیکن میں سنگل فوکس میرا اچھا ہے. ٹاپکس کی ڈائیورسٹی اتنی نہیں ہے, لیکن میری ٹاپکس کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. بٹ گڈو کا پروسیس جو ہے اب وہ میں نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ وہ کتاب میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا بائسز بلڈ کر لیتے ہیں, یا ایون کہ کسی ایک لیکچرار کی آپ بات سن رہے ہیں تو بندہ آپ کو اچھا لگا ہے, چاہے اس کی پرسنالٹی ہی فیسینیٹنگ ہے, تو آپ نے ایک بائس بلڈ کر لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بات سچی کر رہا ہے. در حقیقت ایسا ہے نہیں. سو اب میں نے گڈو کا ذرا پروسیس اپنانا شروع کیا ہے, اینڈ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو اسٹڈی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوس. اور اسی طرح سے جیسے میں ہمیشہ ہر جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں کہ میں اتنی پروفیشنل سکسیس کے بعد بھی نا 2020 تک انٹرسٹنگ فیکٹ سب سے شیئر کرنا ضروری ہے, آپ کی ٹیم سے بھی خاص طور پہ, کہ میں آئی واز ناٹ دا ون جو کہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکتا کبھی بھی. اتنی بزنس ڈیولپمنٹ, اتنی مارکیٹنگ اور ساری شوقیوں کے باوجود میں کبھی بھی ریچ آؤٹ نہیں کر سکتا تھا. تو میں جب 2020 میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ USA گیا اس ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو دیٹ واز دا ویری فرسٹ پلیس جہاں پہ میں نے سیلف ریئلائزیشن یہ کی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایز گڈو شانی بہت بڑا تو کر لیا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہت باکسڈ بھی کر لیا, اور ہم نے اپنے آپ کو نا بڑا سمجھنا شروع کر دیا. کیونکہ جب وہ آپ لوگوں کی باتیں, آپ لوگوں کا پروسیس, آپ لوگوں سے مراد ہے کہ سارے جوانوں کی
ایوری ون واز آئی تھنک کہ ٹیک والے جتنے بچے تھے سارے آپ لوگ آئی تھنک کہ 19 to 23 یہی ایج گروپ تھا سارا, ایسے بلکہ 18 والا بھی تھا بیچ میں. تو وہ جب میں نے وہ پروسیس دیکھا تو آئی واز سو انسپائرڈ کہ میں نے اپنا پورا پیٹرن ری ڈیزائن کیا ریسرچ کا, اور پھر وہ جو اوپننیس اپنے اندر لے کے آئے, اور پھر جب کنزیومر سینٹرک تھیوری میں پڑھا ہوا تھا, امپلیمنٹ بھی کیا ہوا تھا, لیکن پھر کہانی زیادہ بہتر سمجھ آئی کہ یار ایکچولی جب آپ کسی کنزیومر کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کنزیومر کے اندر اس کے شوز میں گھسنا ضروری ہے. وہ جو ایمفیتائزنگ کا ڈیزائن تھنکنگ کا پروسیس ہے وہ اس کے بغیر مکمل طور پہ نامکمل ہے. سو وہ دیٹ ایئر واز اے ہیوج کنٹریبیوٹر. اور پھر چلیے تو ہمارے لیے آنر ہے یہ آپ کے لیے ہمارے لیے آنر ہے کہ ہم نے آپ سے اتنا کچھ سیکھا ہے, اور اگر آپ کو ہمارے کسی ایکسپیرینس سے بھی کچھ مطلب سیکھنے کو ملا, مجھے لگتا ہے ہمارا اتنا کمال ہے, ہم بس اچھے لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں, اور ہم بھی اسی تھیسس پہ ہیں. اور آئی تھنک میں یہاں جمپ ان کر گیا ہوں کہ میرا بھی تھیسس یہ ہے کہ کتابیں میں اتنی آلدو نہیں پڑھتا, آرٹیکلس بہت پڑھتا رہتا ہوں, کوئی چیز سمجھ آتی ہے آن لائن, بہت زیادہ ریڈنگ ہے, بٹ دین آئی فیل کہ ہیومن پرسپیکٹیو جو ہیں وہاں سے آپ کی بہت لرننگ ہوتی ہے. اور یہ جو اسٹارٹ اپ جرنی اس میں ایک پوائنٹ سے آتا ہے کہ جب فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ میں پڑھا کہ فاؤنڈر شوڈ ٹاک ٹو دیئر کسٹمر, لائک ایٹ آل ٹائمز. آپ جو مرضی ہو, آپ بل گیٹس بھی ہیں, اپنے کسٹمر سے بات کریں تاکہ آپ کو اس کا لینتھ سمجھ آئے, اس کا پرسپیکٹیو. تو ہم آج تک جو ہے نا اپنے کسٹمر سے بات ہی کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بس یار ہم باتیں کرتے ہیں, اس میں مزہ بھی آتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے پرابلم کیا ہے. میرا خیال ہے کہ کتابیں پڑھنا تو ظاہر ہے اچھی بات ہی ہے, سوری, لیکن انسان پڑھنا اس سے زیادہ بڑی بات ہے. کیوں ہر انسان نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, پھر اس کو وہ چوز کے اس میں سے جو رس نکالنا ہوتا ہے وہ آپ انسان میں پڑھتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی ایک ڈیفینیٹلی. اور میں نے وہی دونوں کے ایکچولی میرے دائیں اور بائیں دونوں لوگوں کے تجربات کو 2020 کے بعد میں نے پھر اپنا پیٹرن بہت چینج کیا. ایک تو یہ کہ آپ سے جو کمیونٹی بلڈنگ سیکھی اس میں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا اور ان کی پھر انپٹ اور ان کی انسائٹ لینا شروع کی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کی کہ کیونکہ ہماری جو کنسلٹنگ ہے وہ زیادہ ہم انٹرپرائز کے ساتھ کر رہے تھے. سو انٹرپرائز لیول پہ آلریڈی 2 لاکھ کسٹمر ہے, 5 لاکھ کسٹمر ہے. سو کسٹمر انسائٹ انٹرویو لیول پہ لینا بہت مشکل ہے. لیکن فرام 2020 میں نے بہت ساری ریسرچ کر کے بہت سارے ٹیکنالوجی اور بہت سارے ٹولز ایسے ڈسکور کر لیے اور لائسنس کر لیے جن کے تھرو اب ہم میتھ لیول کے اوپر کنزیومر لسننگ ہم نے شروع کر دی. اور وہ ان 3 سالوں میں ہی جب اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے بزنس کے اندر, وہ فینومینل ہے. میں کہ اس کے آؤٹ کم ہی جو ہے وہ کسی بھی پرسیپشن بیس بزنس سے بالکل ہی فرق ہے. سو اور یس, لوگوں سے مل کے آپ ہر ایک سے جو آپ نے سیکھنا شروع کرتے ہیں, آپ ایون کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے تو کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے. سو ایکچولی یہ جو سارا جرنی تھا, جس جرنی میں نے اور گڈو نے 2005 میں جب کام شروع کیا, 2020 تک وی ہیڈ گرون آور کمپنی ٹو 172 پیپل. اور ہم نے نہیں ابھی تک کوئی کبھی بھی کسی سے دنیا میں سنا کہ کوئی کریٹیو ایجنسی اتنی بڑی ہوتی ہے, اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور ہم نے کیوں رکھی ہوئی تھی, وہ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں, بیکاز ہم بہت ساری ایکسپیریمنٹیشن کر رہے تھے. پھر ہم لوگوں کو تیار کر رہے تھے. وہ جو اقرا کی جو میں نے بات کی, اس کے ساتھ میرا اسٹرانگ بلیو یہ جڑ گیا ایٹ بائی 2013-14 کہ یار اگر سیکھنے کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے پھر سکھانے والا بھی کوئی ہے. تو یہ جو سیکھنا ہے, اقرا جو ہے, یہ ایکچولی سیکھنا اور سکھانا آپس میں ہینڈ ان ہینڈ ہے. سو جب سیکھنا ہے تو پھر سکھانے والا بھی کوئی ہوگا, اور سکھانے والا جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے, وہ ظاہری بات ہے تجربے والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں. سو وہ ٹیچر ہی ہو سکتے ہیں, وہ مینٹورز ہو سکتے ہیں, یا وہ کوچ ہو سکتے ہیں. سو ہم نے اپنی ہی کمپنی میں کوچنگ کورسز شروع کر دیے اور لوگوں کو, نئے ٹیلنٹ کو ٹرین کرنا شروع کیا. پھر جب وہ مارکیٹ میں فلوٹ ہوئے تو اگین وہ اقرا ورڈ اور اقرا کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کی جو اللہ تعالیٰ کی جو سائنس تھی, اس کو آپ برکت کہہ لیں یا دنیا کی سائنس کہہ لیں, وہ میں کہ وہ ہماری ہی کمپنی کو اس نے 4 چاند لگا دیے. تو یہاں پہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, نارملی لوگ فلنتھراپسٹ تو ہوتے ہیں, دیتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ. سو آپ کو سمجھنے کی بس یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت یا جو بلیسنگ دی ہے, علم کی صورت میں بھی دی ہے, تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کا
ایک ڈیو حصہ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. انفارچونیٹلی یہ کلچر رہا ہے کہ لوگ اپنے سینے میں ہی اپنا وہ جو ریسیپی بنی ہوئی تھی وہ لے کے ساتھ ہی مر جاتے تھے, اور اس کا پروسیس بھی, سکھانے کا پروسیس بھی اتنا مشکل بنایا ہوتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ تو بس چکر لگاتا جا رہا ہے اور وہ پتہ نہیں پھر کیا کس پروسیس میں سے گزار کے تو پھر وہ استاد شاگردی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا تھا. سو میرا خیال ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کے انسانوں کا حق ہے, وہ آپ کو پے بیک کرنا ہے, واپس کرنا ہے وہ دینا ہے سوسائٹی آپ کو. کو. بالکل. اسی پروسیس میں جب ہم یہ سارا کر رہے تھے تو ہمیں ہمیشہ 2 بندوں سے 172 میں جانے میں بہت پین لگی. اتنی پین لگی کہ ہم لائک 24 گھنٹے 172 لوگ ہو کے بھی نا ہمیں 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا. اور یہ ریئلائزیشن 2016 کے بعد کریٹیو لوگوں کے ساتھ کام کرنا, اور 2016 کے بعد نا یہ ریئلائزیشن ہونا شروع ہوئی کہ ہم بزنس کریں یا ہم لوگوں کو ٹرین کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت زیادہ سوشل رسپانسبلٹی, ریلیجیس رسپانسبلٹی ہم سمجھ کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, لیکن ہم بزنس کب کریں؟ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو را مٹیریل ہے ہائی اسکلڈ لوگوں کی صورت میں, وہ کنونشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے تو آ ہی نہیں رہا. ہم ہائر کرنا چاہتے ہیں, ہم 172 کو 1072 پہ لے جانا چاہتے ہیں, لیکن اور ہمارے جو ساتھی, ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ گرو کر رہے ہیں ریپڈلی دنیا میں, اور ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے, لوگ نہیں ہیں, سپلائی نہیں ہے. اب وہاں پہ سارا جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کل نزلہ جو ہے وہ پھر جا کے گرتا ہے کنونشنل ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کہ یار وہ کنونشنل ایجوکیشن سسٹم پروڈیوس کر کے رہے, وہ کہاں ہیں لوگ کہ وہ نکلے گریجویشن کر کے اور میری کمپنی میں یا میرے کسی کلائنٹ کی کمپنی میں جا کے لگے اور ٹک کر کے کام کرے, ڈلیور کرے. وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اچھا, تو پھر سکھانا ہی ہے سارا نے. اب وہ آپ اگر سکھانا ہی ہے تو پھر کام کس نے کرنا ہے, اور جس کو سکھانا ہے پھر ان کی کھپت کہاں جانی ہے؟ آپ اسکول چلاتے ہیں, کمپنی چلاتے ہیں؟ اسکول چلاتے ہیں کہ کمپنی چلاتے ہیں؟ سارے اسکول چلاتے ہیں پاکستان میں, کمپنی کوئی نہیں چلاتا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. پھر ان کا ریٹینشن ریٹ, بیکاز ساری بات ہے, اینڈ ہمارا تو خیر کیونکہ کریٹو کام تھا تو ہماری کمپنی پالیسی تھی کہ ہم 2 سال سے زیادہ کسی بندے کو ریٹین نہیں کرتے, کہ وہ سیکھے, بہترین سیکھے اور جا کے کہیں پہ اور جاب کرے اور اپنے آپ کو بھی گرو کرے, اور ہمیں اگلے آئیڈیاز کے لیے اوبیسلی فریش ٹیلنٹ چاہیے. لیکن کتنا ڈریننگ ہے, آپ یہ سوچیں 172 لوگوں کو سکھانا, 172 لوگوں سے کام پروڈیوس کرانا. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار 15 سال ہو گئے, بہت ہو گیا ہے, تو لیٹس فوکس, لیٹس ری ماڈل. آپ سے ملاقات ہوئی, وہ نیا دور دیکھا, اور دیٹ واز ایکچولی نیا دور فار می, بیکاز obviously دنیا بالکل چینج ہوئی تھی. میں 2016 سے ہی ٹیکنالوجی میں, بیکاز بہت بڑا ایک شفٹ چینج ہو رہا تھا, اے آئی کی طرف جا رہا تھا, میں مارکیٹنگ اور برانڈ سائٹ کے اوپر اس کے ساتھ ان ٹچ تھا. سو آئی ہیڈ فیئر آئیڈیا آف کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. پھر میں نے الٹیمیٹلی جو کنکلوڈ کیا وہ تو 2020 میں پھر ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یار بہت بزنس تو کیا ہی ہے, یہ ایجوکیشن سائڈ کی بھی نا ایک بڑی لائک ایسی ضرورت ہے ملک کو کہ جس کے اوپر ہمیں ایز رسپانسبل بزنس مین ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. بس یہ ایجوکیشن پہ میں آپ کو روک کے نا یہاں میں اگلا سوال اپنا ڈال رہا ہوں. سو جس طرح آپ نے پوری جرنی اپنی شیئر کی اور آپ نے جو بتایا ماشاء اللہ, ایک تو اچیومنٹس کمال ہیں, لیکن اس میں جو خاص بات ہے کہ آپ نے سیکھا ہے سب کچھ, مطلب آپ نے ایک اسکل سیکھا ہے, آپ کا ایک نالج بیسڈ ہی گروتھ ہے, لرننگ ہے, بزنس بھی ہے کہ ایک اسکل آیا اور اسکلز آئے. سو مطلب کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, کوئی کہیں سے ہینڈ اوور نہیں کچھ ہوا. تو میرا آڈینس کو بتانے کا مقصد یہ کہ نالج اکانومی ہے, رائٹ. بٹ دین اس میں آپ کو ایک چیلنج آ گیا کہ یار اچھا آپ چلیں, ہم نے تو ایک چیز سیکھ لی ہے, اور لوگ کیوں نہیں سیکھ رہے, ادارے سکھا ہی نہیں رہے. تو مطلب مزدوری کرنا تو بہت آسان ہے, کوئی نہیں سکھاتا, آپ کو مزدور سڑک پہ مل جائیں گے. لیکن یہ کہ ویڈیو ایڈیٹر نہیں ملتے پاکستان میں, کیونکہ مطلب جو 4 اچھے ہیں پھر بنا کون رہا ہے, سکھا کون رہا ہے. اور مجھے یہ بھی بہت جگہ پہ نظر آتا ہے کہ لوگ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے. فار ایگزامپل میں اس کو ایسے لوں گا کہ آپ ایک سیشن کرائیں گے, وہاں پر 100 لوگوں کا آپ انوائٹ کریں گے, آپ کہیں گے جی گڈو شانی آ رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا بہت بڑے برانڈ بناتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور ڈیزائن کا بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ انہوں نے بک بھی لکھی ہے فیوچر آف ایجوکیشن پہ, پراپر انسٹیٹیوٹ بھی ہے.
تو سارے لوگ جو آئیں گے نا اس میں سے کوئی 4 لوگ ہوں گے جو ایکچوئل میں آپ کا لنکڈن بھی پڑھ کے آئیں گے, تو وہ بس منہ اٹھا کے آ جائیں گے. اور یہ 1000 دفعہ ہوتا ہے, مطلب میں ایسے سیشن جو ہے میں نے 150 ہوسٹ کیے ہیں فزیکل اپنی لائف کے ارلی کریئر میں. اور اچھا میں تو اب اس لیے پڑھا تھا کیونکہ میں آپ کو ہوسٹ کر رہا ہوں, اور میرے لیے تو یہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے کہ میں پڑھ کے آیا ہوں کیا کرتے ہیں, مجھے کوئی 4 سوال ہیں 4 میں اس سے ریلیٹڈ کر لوں گا, یہ ایک پروسیس ہے. لیکن میرے لیے فیسینیٹنگ یہ تھا کہ یار اگر میں اس سائڈ پہ ایک اٹینڈی ہوں تو تب بھی تو مجھے پڑھ کے آنا چاہیے نا. مطلب وائی وڈ آئی ایکسپیکٹ کہ یار آپ ایک اسپیکر ہیں اور میں آپ کو آ کے ملوں اور آپ سے آپ کا بیسک انٹروڈکشن پوچھوں اور آپ کہیں کہ اچھا ہم بھی این سی اے کے, آپ کے وہ ہو میں بھی این سی اے کے, واٹ اے کنیکشن. یہ تو پبلک نالج تھا. سو جو پبلک نالج ہے یا جو اسکل آلریڈی ہم سیکھ سکتے ہیں, جس طرح آپ کے ادارے میں جو بھی لوگ آئے وہ پہلے ہوم ورک کر سکتے تھے کہ وہ ہوم ورک کرتے 8 چیزیں دیکھتے, ایک آ کے اسیسمنٹ پاس کرتے اور آپ کو جوائن کر لیتے. لیکن ہم نے کمپنیز پہ اتنا بڑا برڈن ڈال دیا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے, ہمیں زیرو سے انگلی پکڑ کے سکھایا جائے کہ ہم تو یونیورسٹی گئے تھے اور ہم نے تو بھائی اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے, ہمارے پاس ڈگری ہے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں تمہاری ڈگری ویلیویبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی تو میں نہیں پڑھایا, تو تم 6 مہینے یوٹیوب پہ کیوں نہیں لگا لیتے, ٹھیک ہے, 6 مہینے تم رو لوگے, 6 مہینے کہو گے نوکریاں نہیں مل رہی, کام نہیں ملتا, ہر کسی کو انٹرنشپس کے لیے سفارشیں کرو گے, ٹھیک ہے, لیکن 6 مہینے یوٹیوب پہ نالج گین نہیں کرو گے. اور مطلب یہ ایک گارنٹی ہے کہ اگر آپ وہ 6 مہینے لگا لیں تو آپ کہیں پہ بھی ہائر ہو جائیں گے, کیونکہ ہر کمپنی ڈھونڈ رہی ہے کہ یار 1000 سی وی آیا ہے, اس میں سے ایک سافٹ ویئر انجینئر اچھا مل جائے, مطلب ایک چاہیے صرف. اور جس طرح آپ کو اس ٹائم یا آپ کی انڈسٹری کو چیلنج آیا, شاید آج بھی ہوگا, آج بھی یہی چیلنج ہے. اور یہ نہ صرف اس انڈسٹری کا ہے, ہر انڈسٹری کا ہے اور ہر انڈسٹری کا رہے گا, انلیس اینڈ انٹل کہ ہم اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ فنڈامنٹلی فکس کریں. لائک صرف فکس نہیں, جس طرح اسی کے ساتھ میں اب سوال آ جاتا ہوں, جتنی مطلب میں نے تمہید باندھی ہے کہ آپ نے جو نئی ای بک لکھی ہے فیوچر آف ایجوکیشن وچ از ری تھنکنگ کنونشنل ایجوکیشن یوزنگ اے آئی اینڈ ٹیکنالوجی, اور ہوپ فلی اس کی فزیکل شکل بھی آ جائے گی, مے بی کسی فیوچر والے ایونٹ پہ آ گئے تو. اور اس میں میں چاہوں گا کہ آپ پلیز شیئر کریں کہ ایک تو جو پروپیل والی بھی ایک ایکسرسائز آپ کر رہے تھے, وہاں سے آپ فیوچر آف ایجوکیشن پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, اور دین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ پاکستان کا آپ کو کانٹیکسٹ بھی پتہ ہے, کچھ لوگوں کو صرف اے آئی ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن پتہ ہوگی, لیکن جو پاکستانی کانٹیکسٹ ہے, جو یہ ایکسپیرینس ہے, یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. تو کیا ایسنس ہے آپ کی بک کا؟ اس میں ایکچولی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ آج بھی وہی ہو رہا ہے اور خالی ایک انڈسٹری کا پرابلم نہیں ہے, اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات جو ہے یہ بچوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور ایجوکیشن سیکٹر کو بھی سمجھنا ضروری ہے, بیکاز ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ اب خالی یہ نہیں ہے کہ ایک سوشل ڈیوٹی رہ گئی ہے, وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا بزنس ہے ایجوکیشن سیکٹر. تو ان کو خود کو بہت بڑا تھریٹ ہے کہ وہ ود ان منتھس ارریلیونٹ ہو گئے, کیونکہ جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا ہے, جب سے اے آئی اس 1 سال کے اندر ایوالو ہوا ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں چاہے بچہ کلاس 3 کا ہے تو چاہے بچہ یونیورسٹی گوئنگ ہے, وہ ایجوکیشن جو وہ اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں دے رہے ہیں وہ بچے کے لیے بالکل ارریلیونٹ ہو گئی ہے. اس کے سوال بدل گئے ہیں ٹیچر سے, اس کا اپنا نالج بیس اتنا ہائی ہو گیا ہے, یہ بالکل ویسا ہوا ہے کہ جیسے ہمیں ساری زندگی اسکول کے اندر پہاڑا پڑھاتے رہے ہیں, ٹیبلز پڑھاتے رہے ہیں, اور بچہ جو ہے وہ ہمارا چھوٹی بیٹی یہ سوال کرتی تھی جب کیلکولیٹر ہے تو میں دماغ پہ کیوں زور ڈالوں, میں اس سے آگے کی بات کیوں نہ کروں. سو اب obviously اے آئی بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک ٹول آ گیا جو اس نے نا ایک فاسٹ فارورڈ لگا دیا. ناؤ دا بگیسٹ چیلنج, پہلے انسٹیٹیوٹس لیول کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر تو وہ اپنے آپ کو ری ماڈل نہیں کرتے, آپ نے بالکل یوز دا گولڈن ورڈز کہ بالکل ایبسلوٹ چینج کی ضرورت ہے, ایک فنڈامنٹل چینج کی ضرورت ہے. کنونشنل ایجوکیشن سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ میں بلکہ بڑے مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ شکر ہے کہ یہ اے آئی آ گیا, بیکاز آج سے کوئی 8 مہینے پہلے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا نا وہ پوری دنیا سے بہت پیچھے تھا. بیکاز جب ہم اسٹینفورڈ کو دیکھ رہے ہیں, جب ہم ایسے اداروں کو دیکھ رہے ہیں جو ایجوکیشن سسٹم کے ایکسپیرینس ڈیزائن کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کے لیے بچہ جو ہے وہ ایک کنزیومر ہے, بیکاز وہ ایک ایجوکیشن کنزیوم کر رہا ہے, وہ آج کا بچہ ہے. وہ پوری ریسرچ میتھڈالوجی کے تھرو نئے ایجوکیشن سسٹم لے کر آ رہے تھے. تو ہمارا یونیورسٹی کا سسٹم 1985 کا ڈیزائن ہوا سلیبس وہ آج بھی وہیں کھڑا, تو ہم بہت پیچھے تھے. اچھا, اے آئی آنے کے بعد اللہ کا شکر یہ ہوا, فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم بھی ان کے برابر کھڑے ہو گئے.
بیکاز سارا سسٹم دنیا کی ہر یونیورسٹی دنیا کا نظام ہی ریلیونٹ ہو گیا, لیول پلینگ فیلڈ ہوگی سب کے لیے اگر آپ کوشش کریں تو. اب ہمارے پاس بھی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم ری ویمپ کر لیں اپنے آپ کو. اچھا, ری ویمپ کرنے کی ضرورت پہلے تو یہ ہوتی تھی کہ سرکاری نظام میں کیونکہ ری ویمپ کیا تو پھر اب نیا ٹیچر چاہیے, نئی ٹریننگ چاہیے, نیا سارا نظام چاہیے. لیکن اب تھریٹ آ گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو بچہ ٹیچر سے ایڈوانس ہے. بچے کا نالج بیس, بچے کا جو ٹول ہے, چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے, تو چاہے مڈ جرنی ہے, تو چاہے کوئی بھی اے آئی کا ٹول ہے, وہ اس ٹیچر سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہے. تو بچے کے لیے اب وہ کلاس میں بیٹھ کے نا جمائیاں لے کے آرام ہی کرے گا, یا وہ چل کرنے کے لیے, ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے جائے گا یونیورسٹی اب کچھ نہیں کر سکتی, یونیورسٹی کچھ نہیں کر سکتی اب. سو اس کتاب میں, اس سے پہلے میں نے ایک ایفرٹ شروع کی 2020 میں, جب ہم نے اپنا کمپنی سارا ڈاؤن سائز کی, کہ یار ایک انسٹیٹیوٹ ایڈ ٹیک بناتے ہیں. اور اس میں بہت اسٹرگل کی, اوبیسلی اس کے لیے فائنانس چاہیے, اس کے لیے ٹائم چاہیے, اور اپنی زندگی بھی دیکھنی ہے. پھر کووڈ آ گیا. سو بہت سارے ڈاؤن فالز کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا, اوبیسلی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, رزلٹ یہ نکلا کہ یار ایکچولی خالی ایک ایڈ ٹیک سے بھی کام حل نہیں ہونا, بیکاز پڑھانے کا بھی فائدہ نہیں ہے. آپ کو ہٹ کرنا پڑے گا فنڈامنٹلس کو, اور وہ فنڈامنٹلز ہیں انسٹیٹیوٹ لیول کے اوپر کنونشنل ایجوکیشن کی صورت میں, بیکاز سب سے بڑا انفراسٹرکچر نہ صرف پاکستان میں, دنیا میں وہی ہے. سو دین آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ اسپینڈ مائی انرجی مور آن دا ریسرچ اینڈ مور آن پریکٹیکل سائڈ, along with coming up with the ideas like a e-book, جس کے اندر ایک ریسرچ میں اپنی کرتا رہوں, اور اس سسٹم کو انفلوئنس یا ناٹ انفلوئنس, اوبیسلی انفلوئنس ذرا غلط ورڈ ہے, انسپائر کرنے کی کوشش کروں, اویئر کرنے کی کوشش کروں, ان کو انوائٹ کرنے کی کوشش کروں. اور اس کا ابھی بالکل 3 مہینے ہی ہوئے ہیں, اور اس کا اتنا فروٹفل رزلٹ یہ آیا کہ بالکل ابھی ریسنٹلی BNU جیسے ادارے نے مجھے انوائٹ کیا, اس بک کے اوپر ایک سیمینار کنڈکٹ کیا, جس کے اندر 52 ایجوکیشنسٹ ایز پارٹیسپینٹس تھے, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ یار فیوچر آف ایجوکیشن کیا ہے اس اپنی کتاب کے کانٹیکسٹ میں. وہ اس کتاب کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ آئی ایم 100% شیور کہ بہت سارے لوگ ریسرچ کر رہے ہوں گے, لیکن وہ جو آؤٹر سرکل کی ریسرچ ہے, جو میں ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, میں کوچ ہوں, میں مینٹورشپ پروگرام چلاتا ہوں, میں کوچ کرتا ہوں, لیکن وہ کنونشنل ایجوکیشن نہیں ہے. مجھے تو وہ کنونشنل ایجوکیشن سے ہی مسئلہ ہے, تو میں وہ خود نہیں ہوں. لیکن اس کو انسپائر کرنے کے لیے کیا چاہیے تھا, سو آئی تھاٹ کہ یار بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ باتیں اور کرٹیسزم کو ختم کر دیں. تو بیسٹ طریقہ یہی پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار جتنا میرے پاس ابھی تک میں نے ریسرچ کی ہے, جتنا میں نے نالج بیس کیا ہے دنیا میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کیسے انفلوئنس کر رہی ہیں, میں اس کو ایجوکیشن کے اراؤنڈ کمپائل کرتا ہوں. اور وہ کمپائل کرنا اس لیے ارریلیونٹ نہیں تھا کیونکہ ہماری فیلڈ ہے مارکیٹنگ, ہماری فیلڈ ہے برانڈ بلڈنگ, جس کی ہر ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے کنزیومر ریسرچ سے. سو ہم تو سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کنزیومر پرسوناز بلڈ کرتے ہیں, کیونکہ کنزیومر کون ہے, اوکے آرزش ہے, یہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے. اب اس ساری ریسرچ کو اگر ہم دیکھیں تو جین زی پاکستان کی لارجسٹ پاپولیشن ہے. جین زی کپڑوں کا, فیشن برانڈز کا کنزیومر نہیں ہے خالی, وہ یونیورسٹی کا کنزیومر بھی ہے, وہ کالج کا کنزیومر بھی ہے, اور وہ اسکول کا کنزیومر بھی ہے. اب اس بچے کو جس کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے, اس کے ہاتھ میں بالکل ڈفرینٹ طرح کے ٹولز ہیں, اس کی ڈفرینٹ لائف پیٹرن ہے. ایون کہ سائنس نے ریسنٹلی ثابت کیا ہے کہ یہ جو جن الفا ہے, جو جن زی سے بھی اگلی ہے, اور جو لیٹ جن زی جو ہیں, ان کے اندر تو DNA ایولیوشن بھی ہو چکی ہوئی ہے. سو آج آپ بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو موبائل فون نہیں سکھاتے کہ موبائل ایپس کیسے یوز کرتے ہیں. وہ بچہ پیدا ہوتے ہوئے ہی سیکھ کے ہی پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو زبان بعد میں لگتی ہے اور موبائل فون استعمال کرنا پہلے آتا ہے. سو دس از سائنٹیفکلی پروون اکراس دا گلوب. اب ایجوکیشن سیکٹر کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کا کنزیومر کون ہے, ان کا جو کنزیومر ہے اس کے مطابق اپنے نظام کو بدلنا پڑے گا. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میری کتاب میں لکھے ہوئے جو 5 نظام ہیں جو دنیا نے اب اڈاپٹ کرنا شروع کیے ہیں, اس میں سے کچھ انسپریشن اسٹینفرڈ سے ہے, بیکاز اسٹینفرڈ نے سب سے ایڈوانس ریسرچز کی. اور 2020 میں جس ٹائم پہ ہم نے اسٹینفرڈ وزٹ بھی کیا تھا, اسی دور میں آئی ڈسکورڈ کہ انہوں نے 2025 ویژن 2025 ایک لانچ کیا ہے,
اور انہوں نے اپنے کئی نئے ایجوکیشن ماڈل لانچ کر دیے ہیں جو کہ آنے والے دور کے لیے ہیں. سو وہ جب میں نے وہ ریسرچ کیے تو پتہ یہ چلا کہ ان کی تو دنیا ہی فرق ہو گئی. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایج لیس ایجوکیشن لے کر آؤ. یہ کیا 16 سال کے بچے کو اسکلس سکھانی شروع کی ہوئی ہے. پہلے اسے یہ ڈسکور کرنے دو کہ وہ ہے کیا. اسے اے لیولس تک پڑھاؤ, اس کو فیلڈ میں پھینک دو, ڈسکور کر کے آئے کہ اس کی اسکل کہاں پہ سب سے زیادہ انٹرسٹ اس کا ہے, اور پھر آ کے اس کے مطابق پڑھے. اور 40 سال میں جا کے میں نے اور گڈو نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اچھا یار ہمارے میں نا یہ اسکل بھی ہے. لگتا ہے ہم گڈو نے یہ ڈسکور کیا کہ یار یہ بہت اچھی جو ہے نا انٹیریئر ڈیزائن کرتی ہے, اور یا میں رائٹنگ میری بڑی اچھی ابھی ہے. جیسے کل ہی مجھے خیال آیا کہ میں سانگ رائٹنگ شروع کر رہی ہوں. ابھی یہ نیا خیال آیا کہ یار اچھا میں رائٹنگ کرتی ہوں لیکن میں سانگ رائٹر زیادہ اچھی ہو سکتے ہیں. ہاں اچھا, اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گی ابھی جو بات چل رہی تھی, جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہو چکا ہے اس کی وجوہات ایک وجہ نہیں ہے, ایجوکیشن سسٹم صرف نہیں ہے, اس کی ملٹیپل, وہی 360 میں آپ کسی پرابلم کو دیکھیں تو پھر آپ کو اس کا سلوشن نکالنے میں بھی زیادہ آسانی اور زیادہ کمپریہنسو سلوشن نکال پائیں گے آپ. سو وہ ایجوکیشن سسٹم بھی ڈیزائن ہوا ہے اس مائنڈ سیٹ, اس کلائنٹل کے لیے جو ہمارے ماں باپ ہیں, جو ہم ہیں. سو ہم بھی تو ظاہر ہے یہی چاہتے ہیں نا, آپ کے گھروں میں بھی تو یہی دوڑ ہوتی ہے نا کہ یہ اس کو ڈاکٹر بنانا, یہ ایک کلچر رہا ہے, اس کو انجینئر بنانا ہے, آپ جو بھی ٹرینڈ آتا ہے ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے کسی اور شکل میں ہے لیکن ابھی بھی ہے. اور پھر نمبروں کی دوڑ, آپ نہیں دیکھتے کہ بچے کا کیا رجحان ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا اس میں ایکسپلور کرنے والا رہتا ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ اللہ نے انسان کے اندر بھی ڈالی ہوں گی ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ایک کیا کہیں جرم ڈالا ہوگا کہیں. سو وہ ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں. اس کی ظاہر ہے کہ لمیٹیشنز ہیں ایجوکیشن سسٹم میں, وہ ہم ساری چیزیں فلفل نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا کہ بچوں میں بھی ایک ریس اور طرح کی ہے, وہی ول نہیں ہے. آپ نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی ہے, آپ نے ریسرچ کرنی ہے, آپ نے اس پہ ایفرٹ لگانی ہے, اور اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کرنا ہے کہ آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس پروفیشن میں پیسہ ہے یا نام ہے یا عزت ہے, چلو میں یہ کر لیتا ہوں. یہ بھی آپ کو میرے خیال سے باکس توڑنا ہوگا. ایجوکیشن سسٹم بھی باکسڈ ہے, پیرنٹس بھی بچوں کو باکس کرتے ہیں, وہ خود بھی باکسڈ ہیں, بچے خود بھی باکسڈ ہیں, اس لیے سارا آپ کی سوسائٹی بھی باکسڈ ہے. تو اس کو آپ کو اپنا یہ مائنڈ سیٹ پہلے کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کس چیز پہ فوکس کرنا ہے اور کس چیز پہ فوکس نہیں کرنا, اور آپ کی پرائورٹیز کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میں اس میں تھوڑا سا ایگری بھی کرتا ہوں, اور جو اوبیسلی لرنر سائڈ کے اوپر بات ہے, لیکن جو ایجوکیشن سسٹم کی بات ہے وہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ جیسے عارضیش نے کہا کہ ایک فنڈامنٹل چینج کی ضرورت ہے. تو جو فنڈامنٹل چینج ہے نا, وہ تو سرکاری لیول کے اوپر ایک ملک کا ویژن ڈیزائن ہوتا ہے نا, اور پھر وہ ٹریگر ڈاؤن ہوتا ہوا عام شہری کو ہٹ کرتا ہے. ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ یار بچے کے اندر یہ ڈیزائر ہونی چاہیے, جیسے عارضیش نے بھی کہا کہ یار سیمینار پہ آ جاتے ہیں اور یہ ریسرچ بھی نہیں کی ہوتی کہ اس بندے کا ایکسپیرینس کیا ہے. اچھا اس پہ میں اگر میں تھوڑا جمپ ان کروں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیٹ از آلسو این ایجوکیشن پرابلم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بچہ غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جہاں سے آیا ہے نا اسے سکھایا نہیں کسی نے. تو فار ایگزامپل اچھا سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ جب ہمارا سیشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ ان کا انٹروڈکشن کرائیں, تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کیسے انٹروڈکشن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کو آنا چاہیے, آپ منہ اٹھا کے آ گئے ایک سیشن پہ گھنٹہ ڈرائیو کر کے, تو آپ نے ان کا انٹرو پڑھا ہی نہیں, تو پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, آپ سوچیں اس بات پہ. تو پھر اگلے دفعہ جب ایک سیشن ہوتا ہے تو اس میں سے کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ کے آتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں بھی آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ یار اگلا لیسن یہ ہے, یوٹیوب پہ پڑھ کے آنا اور آ کے یہاں کانورسیشن کریں گے. ہم کس دور میں ہیں کہ جہاں پر آپ مجھے انٹروپی پڑھا رہے ہیں, بھی میں نے یوٹیوب سے پڑھ لی ہے, میرے 3 سوال ہیں, وہ کرتے ہیں, بیٹھ کے ہم ڈسکشن کرتے ہیں, ہم لرننگ پلیٹ فارم بناتے ہیں. اگر میں ایک ایگزامپل دوں انکیوبیٹرز اور ایکسیلیٹرز کی, میں پلان 9 میں نے ریسنٹلی پوسٹ کی کہ ڈاکٹر عمر سیف جو ہے وہ منسٹر بن گئے ہیں, اور میں بڑا ایکنالج کرتا ہوں انہوں نے جو کام کیا ہے, کیونکہ میں خود پلان 9 میں تھا, اور بے شک میں نے فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ سے بہت کچھ سیکھا فرام اے کریکولم پوائنٹ آف ویو اسلام آباد میں, بٹ پلان 9 سے میں نے کمیونٹی کے تھرو بہت سیکھا. تو وہاں کریکولم تو میں پہلے ہی کور آ گیا تھا, شاید جو باقی لوگ تھے ان کے لیے کریکولم بھی ویلیوبل تھا.
میرے لیے پرسنلی کیونکہ میں پڑھ کے آیا ہوا تھا جس طرح یا میں ویڈیو دیکھ کے آیا ہوا تھا یا مجھے وہ ٹاپک پتہ تھا اسلام آباد سے, تو لاہور آ کے میرے لیے وہ لوگ بہت ویلیوبل ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہوم ورک آپ نے کیا ہوا ہے, آپ کا سوال بڑا انفارمڈ ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم غلط ڈیزائن ہوا ہے کیونکہ کسی کنزیومر کے لیے ڈیزائن ہوا ہے, تو جس طرح کی چیز چاہیے آپ کو مارکیٹ ویسے دیتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ کسی کو ڈیمانڈ چینج کرنی پڑتی ہے. ایوری تھنگ از اے مارکیٹنگ پرابلم. تو اگر ہم اس ویژن کی مارکیٹنگ کر دیں اور اسٹوڈنٹ ہی کہنا شروع کر دے کہ یار یونیورسٹیز جو ہے نا وہ ایسی ہوں گی تو ہم جائیں گے. میں یہی بات کر رہی ہوں نا کہ اگر آپ اسی ایجوکیشن سسٹم میں سے نکلیں اور آپ کا طریقہ فرق ہے, اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کے گھر کا کلچر فرق ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ سوسائٹی کا ایک کلچر ہے, وہیں سے لوگ تیار ہو کے وہی یونیورسٹی میں پڑھانے جاتے ہیں, وہیں سے لوگ پڑھنے جاتے ہیں. سو اوور آل سوسائٹی کا ایک پیٹرن ہے جس کو بریک کرنا ہوگا, پیرنٹس کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی, اور ایجوکیشن سسٹم کو بھی. آف کورس میں اس میں بڑوں پہ بلیم اس لیے دے رہا ہوں جس میں اوبیسلی پیرنٹس ہیں اور سرکار ہے اور سسٹم ہے, پیرنٹس بھی اوبیسلی اس کا پارٹ ہے. میں بڑوں کو بلیم اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جو بچہ جس سے ہم آج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا وہ اپنا 17-18 سال کا نا جرنی گزار چکا ہوتا ہے. تو اس کو جب تک آپ بچپن سے کلچر نہیں دیں گے نا, چاہے وہ گھر میں دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ انسٹیٹیوٹ میں دیکھ رہا ہو, تو گھر سے بھی لرن کر رہا ہے. اگر وہ خالی گھر سے لرن کر رہا ہے اور انسٹیٹیوٹ میں اس کے لیے وہ ایئر ہی نہیں ہے, فریڈم نہیں ہے, تو وہ بھی اس کے لیے فرسٹریٹنگ ہے. بالکل. سو ایک فنڈامنٹل بزرگوں میں چینج کی ضرورت ہے, ہمارے اندر چینج کی ضرورت ہے, 360 سولوشن اور کی ضرورت ہے, 360 سولوشن کی ضرورت ہے. ادروائز آپ ایک کو کمپلینٹ کریں گے تو دوسرا مظلوم ہے. سو آئی تھنک کہ جیسے آپ نے ایک آئیڈیا دیا, میری بک کے اندر ہی وہ 5 سسٹمز میں سے ایک سسٹم ہے جو کہ بالکل یہی ہے, اس کا نام ہے فلپنگ کلاس رومس. تو فلپنگ کلاس رومس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹیچر, میں دیکھیں نا, اب میں 45 ایئرس کا ہوں, مجھے 20 سال 18 سال 19 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. اگر میں روز تحقیق نہ کرتا ہوں تو میں وہ نہیں کر سکتا جو میں آج کر رہا ہوں. لیکن 99.9% لوگوں کی, ٹیچرز کی یہ ٹینڈنسی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ریفریش کر سکیں ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ, بیکاز ٹیکنالوجی اور نالج تو ایٹ دا اسپیڈ آف لائٹ گرو کر رہا ہے نا. سو اب وہ جو ٹیچر ہے جو اپنے آپ کو گرو کر ہی نہیں سکتا, اس کو اپنے فنڈامنٹل مائنڈ سیٹ چینج کی ضرورت ہے کہ یار اچھا میں نہیں پڑھا سکتا, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے نا میں اس کو مینٹور بڑا اچھا کر سکتا ہوں, میں اپنے کلاس روم کو شیپ بڑا اچھا کر سکتا ہوں, بچے کے کریکٹر کو اور بچے کی ڈلیوری کو شیپ بہت اچھا کر سکتا ہوں. تو جو فلپنگ کلاس روم کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل یہ ہے کہ وہ ایک ٹاپک آئے گا, وہ ٹاپک جو ہے وہ بچوں کو دے دیا جائے گا. اب بچہ, اب کلاس روم کا جو کریکٹر ہے وہ فلپ ہو گیا ہے, اب میں ٹیچر نہیں ہوں بلکہ بچہ ٹیچر ہے. سو میرا ٹاپک ہے XYZ, یار یہ کوڈنگ کیا جو ہے نا ہم نے آج یہ پڑھنا ہے. بالکل. اب میں نہیں پڑھاؤں گا, اب 40 بچوں کی کلاس ہے, تم سارے نہ پڑھ کے آؤ, 3 دن ہے تمہارے پاس, 3 دن کے بعد کلاس ہوگی. اب وہ سارے یوٹیوب سے ریسرچ کر کے آئیں گے, چیٹ GPT سے پورا نالج بیس اکٹھا کر کے لائیں گے, اور پھر 3 دن کے بعد پڑھائے گا کون؟ وہ سارے بچے کلاس میں ٹیچر کی جگہ کھڑے ہو کے سارے ہی پڑھائیں گے. اچھا, جب سارے پرسپیکٹیو آئیں گے اور جب ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ یار میری ڈیوٹی ہے, میں نے پڑھنا ہے. اب میں فرنٹ اینڈ کے اوپر آ کے میں اپنے 39 فیلوز کے سامنے ذلیل نہیں ہو سکتا. تو آپ اسٹرکچر کریں گے. اب وہ ٹیچر وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ ٹیچر 2 کام کر رہا ہے. ٹیچر یہ کر رہا ہے کہ ایک تو وہ خود بھی لرن کر رہا ہے, اب وہ فلپ ہو گئی نا کلاس. اب جب وہ لرن کر رہا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ بیٹر ڈیبیٹ کر رہا ہے بیکاز آف ہز ایج اینڈ ایکسپیرینس. اسٹوڈنٹ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اسٹوڈنٹ کے پاس وہ جرنی نہیں ہے نا جو 20 سال کا میں نے گزار لیا ہے, جو میں نے ایکسپیرینس کر لیا ہے. اب وہ جو اس کے پاس تجربہ ہے, جو میں نے دنیا دیکھ لی ہے, لیکن میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو آج کے بچے کے پاس ہے, یا وہ لینس, یا وہ لرن کر کے آ گیا, میرے پاس وہ لینس ہی نہیں ہے. اچھا, جب میں نے بھی لرن کر لیا اور اس نے بھی لرن کر لیا, اب اس کے پاس کیا نہیں رہا؟ وہ تجربہ, ایکسپیرینس. اب میں جب وہ شیئر کروں گا تو وہ اس پہ تڑکا لگے گا اس کے نالج کے اوپر. سو دیٹ وے, اینڈ دین دیر از اندر ماڈل جو اس کے ساتھ کامبو میں دنیا میں بہت اب استعمال ہونا شروع ہو گیا, وہ ہے کوچنگ, مینٹورنگ اینڈ ٹیچر ماڈل. کہ ٹیچر جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک کولیبریٹو تعلیمی اسٹرکچر کے اوپر کام کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو ایک بنیادی ایجوکیشن فنڈامنٹل سکھا رہا ہے. دین دیر آر پروفیشنلز ٹیچنگ ایز کوچز. سو انڈسٹری کے ساتھ الائنس میں اب وہ بندہ جو 2023 میں کام کر رہا ہے, یہ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں. نہ ہی میرا یہ کہنے کا مطلب ہے, اکثر ٹیچر میری اس بات سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یار ہم اب پڑھائیں یا ہم پروفیشنل کام کریں. ٹیچر کا کام پروفیشنل کام کرنا نہیں ہے.
اینڈ آئی 100% ایگری ود لرننگ مینجمنٹ ہے. اس کا کام لرننگ مینجمنٹ ہے, اس کا کام سیکھنا اور سکھانا ہے. اگین یہ بات جو ہے نا وہ اقرا ورڈ کے اندر کلیئر ہوتی ہے کہ خالی سکھانا بھی کام نہیں ہے. کیونکہ ٹیچر جو ود ڈیو رسپیکٹ جو فن خان بنتے ہیں وہ ٹیچر رہا ہی نہیں ہے 2023 میں, کیونکہ اس کے پاس سکھانے کے لیے نہیں رہا. وہ تو پہلے سیکھ آیا ہے بچہ, اب اگلا سکھانا ہے تو پھر سیکھنا پڑے گا. اچھا, اب وہ جو کوچ ہے نا, کوچ کا رول ہے کہ وہ اسکل آ کے سکھائے. کیونکہ دیکھیں اسکل میں آج فوٹو شاپ سکھا دوں گا نا تو 2024 میں اگلا کوئی ورژن ہوگا, 2025 میں کچھ اور ہوگا. ادارے کا کام ٹول سکھانا نہیں ہے خالی, ادارے کا کام بنیادی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو مضبوط تیار کرنا ہے, سوچنا سکھانا ہے, سوچنا سکھانا ہے, تربیت کرنا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ بلڈ کرنا ہے. اور پروفیشنلز کو اگر آپ کولیبوریٹ کر لیں تو ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ 2023 والا آئے گا تو وہ آج کا ورژن سکھا دے گا, 2025 27 2030 میں جو آئے گا ٹیکنالوجی کا بندہ وہ اس دور کی اسکل سکھا دے گا. سو اسکل میں نے ابھی آپ کی جنریشن میں بھی اور کامنلی بہت سنا ہے کہ اسکل کی امپورٹنس کے اوپر بہت زیادہ اب بات ہوتی ہے, اور میں 100% اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں. لیکن آئی تھنک کہ اسکل ایک لیئر ہے اور فنڈامنٹلز ایک لیئر ہے. اسکلز جو ہیں وہ فنڈامنٹل کے اوپر کھڑی ہوں تو آپ 50 سال کام کر پائیں گے. ادروائز اگر آپ نے فنڈامنٹل نہیں پڑھے, ایجوکیشن نہیں لی اور آپ اسکلفل ہیں تو آپ 2030 میں فلاپ ہو جائیں گے. اچھا, دونوں چیزیں کرنے کی ضرورت سو دونوں کرنے کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے بندے کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پڑھائی ایکچولی کرتی کیا ہے, پڑھائی کا واحد بڑا کنٹریبیوشن یہ ہوتا ہے کہ وہ 20 سال کے جرنی کو 5 سال میں اسکویزن کر دیتی ہے. کیونکہ آپ بنیادیں پڑھ چکے ہوتے ہیں, آپ ہٹ اینڈ ٹرائی سے لرن کر کر کے 10 سال ضائع نہیں کرتے. اچھا, اسکل کیا کرتی ہے, اسکل آپ کو اس دور کا بنائے رکھتی ہے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے. سو دونوں چیزیں بڑے ضروری ہیں. سو آئی تھنک کہ یس ایبسلیوٹلی اگر ہمارا میسج کوئی بھی ذمہ داران تک پہنچتا ہے, فنڈامنٹل تبدیلی کی ضرورت ہے. آپ کے میسج سے پہلے میں اب اپنا آخری اور اگلا سوال یہ کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی تھوڑا رہ گیا, ہمارے نیکسٹ گیسٹ بھی آ گئے. سو ابھی میں اسٹیو جابس کی نا کل ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ جو ڈوئرز ہوتے ہیں نا وہ میجر تھنکرز بھی ہوتے ہیں. سو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اچھا فلاسفی سوچی کسی اور نے, امپلیمنٹ کسی اور نے کی ہے, تو جس نے جو بھی امپلیمنٹ کیا ہے اس نے زیادہ سوچا ہے. تو آپ نے ایپل بنائی, آپ نے بہت سوچا ہے کہ پروڈکٹ کیسے بننا چاہیے. سو ڈوئر جو ہے وہ ایک فنکشن ہوتا ہے تھنکر ہونے کا. مطلب آپ صرف ڈوئر ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ تھنکر نہیں ہیں. آپ نے کچھ سوچا تو کچھ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اور پھر جب آپ ڈوئر ہوتے ہیں تو آپ تھیری سے آگے بھی نکل جاتے ہیں نا. کسی آپ نے کہیں سے کوئی چیز پڑھی, آپ نے کی, تو پریکٹیکلی آپ کو پتہ ہے کہ یار کیسے ہوتی ہے, آپ نے کر کے دیکھ لیا. اور آئی تھنک کہ وہ جو سارے ہم آج آئیڈیاز بھی ہیں, ہم سارے لوگوں کے پاس پلانس بھی ہیں, اس کی جو ریئل فارم آف ایکسپریشن ہے وہ ایگزیکیوشن ہے. مطلب ایک ای بک جو ہے وی لو اٹ, بٹ کیونکہ آپ نے ساری چیزیں ایگزیکیوٹ بھی کی ہیں اس سے پہلے, تو آپ یہ بتائیں کہ فرام این ایگزیکیوشن پوائنٹ آف ویو اب آپ نہیں بھی کریں تو کیا ہونے کی ضرورت ہے. مطلب یہ جو فیوچر آف ایجوکیشن ہے یا پاکستان میں جو ہمارا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا کہ سب کو ویل ایجوکیٹڈ یا تو ہونا چاہیے یا اس ٹریک پہ ہوں جہاں انہیں وہ مل جائے, ٹھیک ہے, یہی فرق ہے جو شاید ہمیں اور کروڑوں اور لوگوں کو فرق بناتا ہے جو ہماری ایجوکیشن ہے, ہماری لرننگ ہے. تو پریکٹیکلی پلان کیا ہے, اور شاید ایک کو سن کے امپلیمنٹ بھی کر لے. اوبیسلی جو پریکٹیکل ہے وہ تو سب سے امپورٹنٹ ہے, اور میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اوبیسلی فلاسفرس کی اپنی ویلیو ہے, ان کی ریسرچ کی اپنی ویلیو ہے. ایک بنیادی آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے کسی حد تک ان کی ویلیو, ان کی ریسرچ کی بہت حد تک رہتی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈوئرز ہیں وہ جس آئیڈیا کے اوپر کام شروع کرتا ہے وہ آئیڈیا اصل بگ آئیڈیا ہوتا ہے, اور جب وہ ریسرچ ڈریون ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ پھر وہ دنیا میں, اور جب اس کے اندر پیشن ہوتا ہے تو وہ پھر اس پروجیکٹ کو 4 چاند لگا دیتا ہے. وہ پروجیکٹ ہو تو چاہے ملک ہو تو چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی ریولوشن ہو, الٹیمیٹلی آئیڈیا جو ہے وہ ڈوئر کا ہی رول کرتا ہے یا دنیا میں کیا ہے. باقی جتنی بھی ریسرچز ہیں یا خالی وہ پڑھائی والی باتیں ہیں وہ اوبیسلی ان کی اپنی اہمیت ہے, انسپریشن کی حد تک ان کی اہمیت بہت اچھی ہے, میسز کو انہیں میں سے انسپریشنز ملتی ہے اور آگے بات بڑھتی ہے, تعلیمی نظام بھی. لیکن اس کتاب کے اوپر سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. وہ جو آپ کا سوال تھا کہ ہمارا کنٹریبیوشن اب آگے کیسے چلے گا اور ایک کتاب کو کیسے جو ہے وہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اسی کتاب کے آخری چیپٹر کے اندر میں نے 2
لوگوں کو خاص طور پہ مخاطب کیا ہے، جس کے اندر ایک تو ہیں جو ایجوکیشنسٹ ہیں، بیکاز ایجوکیشنسٹ کے اندر جن کے اندر ٹیچر ہیں یا جو اسکول کالج کے لیول کے اوپر، ابھی لیٹسٹ ٹرینڈ ہم نے ایون کہ لاہور کے اندر بھی دیکھا ہے کہ مینجمنٹس، کالج مینجمنٹس کو بھی یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ ایسے کالج ابھی بہت ریپڈلی 2-3 سالوں میں ابھرے ہیں جنہوں نے ریپڈلی بچوں کو کیپچر کیا ہے، اور انہوں نے صرف اس آئیڈیالوجی پہ کام کیا ہے کہ یار ریلیٹیبل ٹیچرس کو ٹیچر ہونا چاہیے، جن کو بچے کی زبان آتی ہے، جن کو بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے، کھیلنا آتا ہے اور پڑھنا آتا ہے، پڑھانا آتا ہے۔ اینڈ آف آخری چیپٹر کے اندر ایجوکیشنسٹ کو میں نے ایڈریس کیا ہے کہ کس طرح سے وہ نظام کی تبدیلی کا انتظار کیے بغیر اس ریولوشن کا حصہ بن سکتے ہیں، بیکاز دیکھیں اور اس سے بینیفٹ بھی کر سکتے اس سے بہت بینیفٹ کر سکتے ہیں، بہت بینیفٹ کر سکتے ہیں، اور امپیکٹ، بگ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں ود ان دیئر اون انسٹیٹیوٹس یا ود ان دیئر اون کلاسز۔ ایک تو وہ نظام ہے جو کہ اوبیسلی سرکاری لیول کے اوپر پورا ایجوکیشن سسٹم بدلا جائے، جس کے اندر پھر میں نے اوبیسلی جو دوسرا ایڈریس کیا ہے وہ گورنمنٹس کو کیا ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں دنیا کے اندر، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اب نیشن بلڈنگ کیسے ہونی ہے، اس کا طریقہ بدل گیا، اور پھر ظاہری بات ہے اب اگر اس کو تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا کینڈیڈ اگر ہم بات کریں یا انڈر لائنگ ایجنڈا کے اوپر بات کریں تو 5th جنریشن وار کا دور ہے۔ 5th جنریشن وار کیسے لڑنی ہے، اس کے اندر بھی اسی کا گہرا تعلق ہے کہ وہ کون سی ایجوکیشن ہے، کون سی ماڈرن ایجوکیشن کے طریقے ہوں گے جس کے تھرو سپاہی پیدا ہوں گے۔ یہ ساری بات میں جو 2 میجر کسٹوڈینز ہیں، ایک تو سرکار ہے جو کہ بگر پکچر کے اوپر کام کر سکتی ہے، اور وہ ان کو کام کرنا چاہیے انڈسٹری اور پروفیشنلز کی کولیبریشن کے اندر، سارے مل بیٹھے ہیں، اس کے اوپر راؤنڈ ٹیبلز ہونی چاہیے، اس کے اوپر وہ ون سائیڈڈ سیمینارز نہیں ہونے چاہیے بالکل بھی، میں جن کے سخت خلاف ہوں کہ بس آ کے سارے اپنی تقریریں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے نکلتا کوئی نہیں ہے۔ وہ ہم یونیورسٹی میں جو ہے نا ہماری مشہور مذاق ہوتا تھا، یار اسٹوری ہے ویسے کہانی کوئی نہیں ہے وہ اس قسم کے سیمینار ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ سیمینارز نہیں ہونے چاہیے، راؤنڈ ٹیبلز ہونے چاہیے، انڈسٹری اور گورنمنٹ اور اکیڈیمیا، 3 جو میجر کسٹوڈینز ہیں، تینوں کو بیٹھنا چاہیے اور کمرے بند کر دینے چاہیے، اور دنوں کے اندر اس کے سلوشن پہ ہونا چاہیے کہ اوکے یار یہاں پہ سارے ایگریڈ ہیں، لیٹس ڈو اٹ، اور اس کو پلیز ایگزیکیوٹ نہ کریں، اس کو ٹیسٹ کریں۔ پرابلم بڑی یہ ہے کہ ہم کمروں کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور ان کو ایگزیکیوشن میں لے جاتے ہیں اور ایک بڑا سارا سرمایہ لگا دیتے ہیں۔ ایگزیکیوٹ نہ کریں، ٹیسٹ کریں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ٹیسٹ کر لیں، 2 میں کر لیں، اسکولز میں کر لیں، ٹیسٹنگ کر کے جو آؤٹ کمز نکلیں اٹریٹ کریں پروسیس کو۔ دوسری سائڈ پہ فوری امپیکٹ کے لیے اگر آپ اس میں کچھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ایک مہم چلائیں ٹیچرز لیول کے اوپر کہ ٹیچرز اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر، خاص طور پہ جو ملینیل ٹیچرز ہیں، ملینیل سے اوپر والے ذرا اولڈ اسکول ہیں، جو ملینیل ہیں یا جو لیٹ جین زی ٹیچرز ہیں، وہ جو اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کے خود کے اندر بھی وہ ڈیزائر ہے اور وہ اپنے گھر میں اپنے ینگ بچوں کے ساتھ یہ فیس بھی کر رہے ہیں اور انکاؤنٹر بھی کر رہے ہیں ایز اے پیرنٹ، تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خالی گھر میں 2 بچوں کے پیرنٹ نہیں ہیں، وہ کلاس کے 40 بچوں کے پیرنٹ ہیں، وہ ان کو بھی اپنا بچہ سمجھیں، ان کی گروتھ جو ان پر ڈپینڈ، اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں، ریچ آؤٹ ٹو یور کنزیومر، جو میں نے آپ سے سیکھا، ریچ آؤٹ ٹو پیپل، ٹاک ٹو دیم، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے، آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، آپ کی عزت نہ اس بچے کی نظر میں اس کو 4 چاند لگ جائیں گے عزت کو کہ یار کیا استاد ہے کہ آ کے اپنی کمی کی بات کر رہا ہے۔ ٹیچر جو ہے وہ فوری طور پہ امپیکٹ کر سکتے ہیں، ایک بڑا ریولوشن ہو سکتا ہے کہ ہر ٹیچر یوٹیوب سے سیکھنا شروع کر دے، میری کتاب پڑھ لے، اے آئی یوز کرنا شروع کر دے۔ کلاس روم میں دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے، ایک لیپ ٹاپ پڑھاؤ اور ایک ریسرچ کے اوپر بات ہو رہی ہے، بچے نے ساری ریسرچ کر کے آئے ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی چیٹ جی پی ٹی یوز کریں گے، وہ ٹولز ہی یوز کر رہے ہوں گے، بچے کون سے آج کل 24 گھنٹے پڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا، لیکن جب ان کے اوپر یہ مینڈیٹری ہوگا کہ پڑھانا ہے تو ٹیچر جہاں پہ پھنس رہا ہے، ٹیچر یہ ایکسیپٹ کر لے کہ یار یہ میرے پاس نا اس کا لیٹسٹ نالج نہیں ہے، اور اس کو ڈسکور کرتے ہیں، اس کا ماڈل بدل دیں، کلاس کو پورا فلپ کر دیں، اس کو ڈسکوری ماڈل کے اندر لے جائیں اپنی کلاس کو۔ تو ٹیچر ایک بہت بڑا ریولوشن جو ہے نا اس ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر لے کر آ سکتے ہیں اگر وہ فوری طور پہ شروع کر دیں۔ دوسری سائڈ کے اوپر آپ لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم انفراسٹرکچر کے اوپر گورنمنٹ، اکیڈیمیا اور انڈسٹری تینوں مل کے اس کے اوپر کام کریں۔ سو دس از دا پریکٹیکل سائڈ آف اٹ۔ اس کے اندر ہم ڈیفینیٹلی جس طرح سے بھی کوئی بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر مزید جتنی ریسرچ ہے اس کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی ڈوئرز اور تھنکرز پہ، وہ ایک زمانے میں تو میرا خیال ہے کہ وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ
ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے, کوئی سوچنے والا ہوتا ہے, کوئی کرنے والا ہوتا ہے, کوئی اس ایکسپیریمنٹ سے گزرتا ہے, کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, مطلب سب کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں. آج کے دور کا ایک فنومینا عجیب سا یہ کریٹ ہو گیا ہے اس دور میں, گوگل اور اس کے دور میں, کہ لوگ نالجبل بہت ہو گئے ہیں, اور جتنے نالجبل ہوئے ہیں تو بس باتوں تک ہی رہ گئے ہیں, اور وہ تقریریں اور یہ اور وہ ڈوئرز کم ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ باتیں کم کریں اور کام کو فوکس کریں. آپ جو بھی اپنی سمجھ کے مطابق جو بھی حصہ ڈالیں گے اس کا کچھ نہ کچھ بہتر ضرور رزلٹ نکلے گا. اور دوسرا سوال جو تھا آپ کا, کیا کرنا چاہیے سسٹم کو لے کے, ابھی میری اپنے کیونکہ سرکل میں ٹیچرز بھی ہیں ظاہر ہے, تو وہ ادھر بات ہو رہی تھی کہ اے آئی سے لوگ بچے جو ہیں وہ چیٹ کر لیتے ہیں, ہوم ورک کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو اس کو روکنا چاہیے. وہ کیمپینز چوری کر کے بنا لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. سو میری اس سے یہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی کہ یہ جو کلچر ہے کاپی کرنے کا, یہ کوئی نیا کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت پرانا کلچر ہے, اور یہ فیلئر کوئی اے آئی کی وجہ سے ہمیں فیس نہیں کرنا پڑے گا, یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑا تھا. اب اس سے زیادہ کاپی کرتے ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہے کہ کاپی کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس سے آگے کی ایک پروگریس اپنے جرنی جلدی سٹارٹ کر لیتے ہیں. وہ اس کا ٹائم سکویز ہو گیا سارا. سو ٹیچرز بھی ہیں, ان کو بھی ایک سچویشن میں ظاہر ہے ایک دور ایسا ہے جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کس دور میں پھنس گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کیسے ایوالو کریں. اور وہ جو ایک اسٹیج اور ایک جو عظمت ہم نے ٹیچر کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے, اس ببل میں وہ بھی بیچارہ پھنسا ہوا ہے کہ کیونکہ وہ اگر کلاس میں جاتا ہے تو اس کی انسلٹ ہوتی ہے کہ بچوں کے پاس وہ نالج اور وہ چیزیں ہیں اور کوئی ٹریننگ گورنمنٹ کی طرف سے ہے نہیں. سو وہ ایک ببل میں بیچارہ وہ بھی باندھا, تو اس کو بھی اوپن اپ ہونے کی ضرورت ہے, سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی سچویشن سمجھنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو بھی سچویشن سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سب کولیبریٹو میرا خیال ہے کہ ایک سسٹم ڈیولپ کریں جس میں مل جل کے اور اتنا عام کر دیں اے آئی کو کہ وہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے, بجائے کہ آپ اس کو روکیں اور بچے گھر میں کوئی اے آئی یوز کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, اور وہ انجسٹس ہو رہا ہے پھر کلاس میں اور ریزلٹس میں. اس سے بہتر ہے کہ اس کی بہتات اتنی کر دیں کہ وہ سب یوز کریں, پھر اس میں سے آگے رزلٹ بہتر نکالیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے اس پہ ہم جو ہے نا کچھ ورکنگ شروع کرتے ہیں. اور میری بھی یہی آبزرویشن ریسنٹلی آئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اصل میں پاکستان ایز اے کنٹری بھی جو ہے نا وہ ایک انفارمیشن نالج پرابلم نہیں ہے, وہ ایک ایگزیکیوشن پرابلم ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. سو کسی کو یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ یار ٹھیک ہے میں نے جو ہے نا ہیلتھ پہ بہت پڑھ لیا, میں ایک اچھا ہاسپٹل بنا کے دکھاتا ہوں, ایک بنا کے دکھا دیتا ہوں. اور اسی کو ویسے بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں کہ آئی تھنک کہ میں ریسنٹلی نا ہر چیز کو مارکیٹنگ کے لینس سے دیکھتا ہوں. تو میں نے انڈیا میں دیکھا موویاں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں, تو سارے ڈسٹریبیوٹرس کو ایک اسکریننگ پہ بلاتے ہیں جو کہ ڈسٹریبیوٹرس کے لیے, اس میں دیکھ کے وہ جو 400-600 ڈسٹریبیوٹر ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے, اچھا یار یہ لگ رہی ہے صحیح اپنے لگانے کے لیے. تو آپ بھی جو ہے نا سارے ایکیڈیمک یونیورسٹی اونرز اور اسکول اونرز کو ایک ذرا ایونٹ پہ بلائیں اور وہاں پر آپ ایک کی نوٹ اور ایک پریزنٹیشن دیں کہ یار کیوں یہ جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ابھی ہم تو پیسے بھی نہیں کما رہے, یہ ہم صرف نالج دینے آئے ہیں کہ آپ اگر یہ امپلیمنٹ کر لیں تو آپ کا فیوچر سیکیور ہے. تو جب یہ 400 بزنس مین 400 ڈوئرز جو ہیں ان کے پاس وہ تھاٹ آ جائے گی, کیونکہ وہ ایک تھاٹ ہے جس پہ وہ کمال ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. وہ تھاٹ کیونکہ دور بدل گیا ہے تو شاید وہ تھاٹ ریلیونٹ نہیں رہی. انڈسٹریل ایج میں یہی انسٹیٹیوٹس جو ہیں کمال تھے, کسی نے دیکھا انہوں نے کہا یونیورسٹیاں زیادہ ہونی چاہیے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھا ڈفرینٹ ہونی چاہیے, تو ہم ڈفرینس پہ ان کو ایک دفعہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر وہ 300 میں سے 3 بھی کچھ بنا لیتے ہیں تو باقی دیکھا دیکھی بنا لیں گے. تو اس کی ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی, یہ میں نے لے لی ذمہ داری, بیکاز فیوچر فیسٹ آپ کا ہے. اور فیوچر فیسٹ کا نام سجیسٹ ہی میں نے اس لیے کیا تھا کہ خالی ٹیکنالوجی نہیں ہے, جو بیج آج آپ بو رہے ہیں وہ ایکچولی آپ پاکستان کا فیوچر ڈیزائن کر رہے ہیں. سو وہ ایکچولی فیوچر کا ورڈ آیا بھی اسی لیے تھا. سو آئی تھنک کہ فیوچر ایجوکیشن فیسٹ از اے مینڈیٹری, یا جیسے میں راؤنڈ ٹیبلز کی بات کر رہا تھا, فیوچر فیسٹ پلیٹ فارم سے آپ کو جو تینوں میجر کسٹوڈینس ہیں ان سب کے راؤنڈ ٹیبلز کنڈکٹ کرنے چاہیے. اور راؤنڈ ٹیبلز میں فردر مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ایک اصول ڈالنا چاہیے, جیسے پاپ نہیں سلیکٹ کرتے
کہ ان کو 3 دن کے لیے بند کر دیتے ہیں اور پھر پاپ بنا کے باہر نکلتے ہیں. سو وہ ہوتی ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن کوئی سولوشن کے ڈیسیژن کر کے نکلا ایگزیکٹلی. وہ چائے پانی پی کے نہیں. پھر یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے, نہ ہم نے اب چائے دینی ہے نہ پانی دینا, ہم نے کہنا ہے باہر رکھی ہے تو جتنی جلدی نکلو گے اتنی جلدی ملے گی, ٹھیک ہے, تو فیصلہ کر کے باہر نکلو, یہ نہیں کہ بیٹھے ادھر چائے پی رہے ہیں کھانے چل رہے ہیں. اور آئی تھنک اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ تشریف لائے اور ہمیشہ ہماری سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور اوور آل بھی جو ہے آپ جتنا اچھا کام کرتے ہیں آئی تھنک اس ملک کو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جو یہ نہیں کر رہا, میں انڈیویجول کیپیسٹی میں کر دیتا ہوں, اس ملک کو ہم بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن آئی تھنک کہ ایون دو ایز اے سسٹم ہم لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن انڈیویجولی انسان کرتے ہیں, انڈیویجولی چینج ہو رہا ہے. آپ کے کام سے بہت امپیکٹ کریٹ ہوا ہے, اور جن باقی بھی لوگوں کے کام سے امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ مطلب ہمیں کوئی اپریسیشن, ریکگنیشن, ایکسیپٹنس اگر ملے, یا ایون اگر لڑائیاں بھی دوسری سائڈ سے ملیں, تو ہم تو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, جتنے لوگوں کی آپ نے زندگیاں ابھی تک بدلی ہیں اور جتنے آپ کے اگلے کاموں سے بدلیں گی, آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے اور بہت ایک نوبل کاز ہے. اور اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.